मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप उनकी इत्तिबा ना करें जो कस्में उठाते हैं। महीन मुआशरे में जलील लोग हैं अपनी हरकतों की वजह से। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, गीबतें करते हैं, ताने देते हैं। हम्माज ताने देने वाला, मश्शाइम बिनमीम चुगलियां लेके चलते फिरते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानी बताई है जिन्हें फॉलो, बोलो भाई, नहीं। देखो, इम्तिहान में जब सवाल पूछा जाए ना और इशारे से जवाब बता दिया जाए तो फिर जवाब तो बहुत आसान हो जाता है ना। अब मैं जब आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि इन लोगों को फॉलो, तो इतना साफ बता दिया कि नहीं करना, तो अब तो बोल दो ना नहीं करना। जवाब बता दिया कि नहीं करना। इतना आसान कर दिया इस सवाल को हमने आपके लिए। तो मुआशरे के जो बुरे लोग हैं ना, उनकी अलामतें इसमें बयान की गई हैं। ये अक्सर इनमें कॉमन होती हैं। कस्मों का मतलब अपनी बात को बड़े मुअक्कद अंदाज में बयान करते हैं। भाई अल्लाह की कसम है, दलाइल से खाली होगी बात, उसमें ताकीदात कस्मों से लगा रहे होंगे। जैसे इंग्लिश में कसम ऑफ कोर्स कहते हैं ना, यकीनन। वो अंग्रेजों की कस्मों का स्टाइल अलग है ना। ऑफ कोर्स, भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यकीनन, अल्लाह की कसम, कसम खुदा की। तो दलील देखनी चाहिए, सामने वाले के लबो लहजे को मत देखें। लोग सामने वाले के लबो लहजों को देख रहे होते हैं कि कितनी ताकीद से कह रहा है, हालांकि बात दलाइल के 100% खिलाफ होती है। मश्शाइम हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम, ताने देने वाले, इन लोगों को भी हमें फॉलो करने की इजाजत नहीं है जो ताने देते हैं। ताने का मतलब क्या है? आपको मुआशरे में कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जो मुआशरे में बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी की बुराई को हाईलाइट करेंगे। उसी के सामने बोलेंगे, भाई देखो आपके अंदर ये बुराई है, इसका ये नुकसान होता है। किसी को आपने देख लिया चरस पीते हुए, आप उसे साइड पे ले जाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे, यार ये ठीक चीज़ नहीं है। लोगों को पता चलेगा, बदनामी होगी, कल आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को, लोगों को पता चलेगा तो बच्चों की भी बदनामी। लोग बोलेंगे इनका अब्बा क्या था भाई, चरसी था। तो साइड पे ले जाके ना, छांव में ले जाके तमीज से, मोहब्बत से उसको आप, अल्लाह करे, समझाएं। ऐसा ना हो कि साइड पे ले जाके छांव में देखा कोई नहीं है तो चलो यार एक टांग भी लगा। ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि यार अब छांव में तो आ ही गए हैं, साइड पे भी हो गए हैं, देखने वाला भी कोई नहीं है तो यार जरा मैं भी तो ट्राई करा। तो आप उसको समझाओगे मोहब्बत से, किनारे पे ले जाके। ये इसकी अलामत होगी कि आप मुआशरे में इस्लाह चाहते हैं, मुआशरे में बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन अगर आपका स्टाइल ये नहीं है, उसको नहीं कह रहे अलग से ले जाके, सब लोगों को बता रहे हैं, बना फिरता है, सुट्टा लगाता है, अबे चरसी है, अबे यूं है। उसके सामने भी कह रहे हैं, अबे बस तू बातें कम किया, मैं पता है तू क्या करता है, आज तुझे नहीं मिली तो आज इस तरह की बातें कर रहे तू। तो ये इसकी अलामत है कि आप मुआशरे में इस्लाह नहीं चाहते। ये है ताना देने वाला, हम्माज, ताना देने वाला। ताकि ताने से क्या होता है कि सामने वाले में बुराई का जज्बा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वो नफरत पे आता है। उसकी कोशिश ये होती है कि इसने मुझे जलील किया, अब मैं भी इसको जलील करूं। वो इसमें लग जाता है कि यार इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, वो बुराई तो नहीं छोड़ेगा वो, बल्कि और मजबूत हो जाएगा कि लोगों को तो पता
چلی گیا, بدنامی تو ہو گئی. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کسی کا کوئی گناہ آ جائے تو وہ توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا, مگر پبلک معاف نہیں کرتی. پبلک کہتی ہے اب ہمیں پتہ ہے کیا ہے, حالانکہ وہ 100 دفعہ توبہ کر چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. تو جو کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اگر اس کی غیر موجودگی میں برائی ہو تو یہ غیبت, سامنے ہو لوگ کہتے ہیں ہم تو سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سامنے بھی جائز نہیں ہے بھائی. سامنے اس صورت میں جائز ہے جب اصلاح کرنا مقصد ہو, تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے برائی کرنے سے اصلاح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. دیکھو کسی کو بخار ہے, ایک ڈاکٹر علاج کے لیے گھر پہنچ گیا کہ جی مجھے پتا چلا ہے آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ. بھائی یہ ایکو تو نہیں ہے نا, مجھے آواز گونجتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایکو ہے تو ختم کر دیں. کوئی پہنچ گیا ڈاکٹر کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میں انجیکشن لگانا چاہتا ہوں. تو آپ کہو گے بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں, ہم اس سے علاج کراتے ہیں, آپ کو زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے. بھائی پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس خود جائے گا نا چل کے. لیکن ڈاکٹر کہہ رہے نہیں مجھے بڑی فکر ہے, میں تو ٹیکا لگاؤں گا. وہ جو آپ کے پڑوس میں جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ تو ٹھیک نہیں, میں تو لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے بھائی ڈاکٹر علاج نہیں کرنا چاہتا, اس کا کچھ اور, یہ ٹیکا لگاتے ہوئے سیلفی بنانا چاہتا ہے اپنی, اور پھر اس کو وائرل کرے گا دیکھو میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. یہ کچھ چکر ہے, یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوتی تو بھائی جو نہیں چاہتا اس کے اوپر تھوڑی مسلط ہوتے ہیں. لڑائی ہوگی نا, پھٹا ہوگا, کہ میں نہیں لگوا رہا آپ کے, نہیں میں تو لگاؤں گا. یا تو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو نا کہ ڈاکٹر کو پتا ہے مجھے ٹیکا میں نے اس کے نہیں لگایا مر جائے گا وقت, پھر تو ڈاکٹر زبردستی گھسیٹ دے گا. لیکن نارملی ایک بیماری ہے, بخار ہے, سب کو ہو جاتا ہے, وہ بھائی ہمارا ڈاکٹر ہے, ہم یا کوئی ایلوپیتھی کا علاج ہی نہیں کراتے, کہتے ہم ہومیوپیتھی کرا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹیکا لگاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ علاج نہیں چاہتے, آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی رنجش ہے, یا کوئی شو بازی ہے, یا کوئی سیلفی لینی ہے, یا پیسے زبردستی لینے آپ نے. یہ خیر خواہی نہیں ہے, کیونکہ جب ایک آدمی نہیں چاہ رہا زبردستی کیوں ٹھوس رہے اس پہ. آج بعض دینداروں کی یہ عادت ہے کہ سامنے والے کے بارے میں پتا ہے کہ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا غصہ کرے گا, پھر بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. بھائی پھر نہیں سمجھاؤ, پھر خاموش رہو, یعنی بے موقع بات ہو جائے گی نا. پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی. تو بھائی پہلے یہ دیکھو کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے نا, تو اگر ہمارے پاس اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو غلط طریقہ ہے وہی پارسل کر دیں. بھائی جان اصلاح کرنی ہے نا, اصلاح کا صحیح طریقہ سوچنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو نہیں کہ غلط طریقے سے ہی شروع کر دیں. یار بس بول دو ابا نماز نہیں پڑھ رہے, ابا پہ فتویٰ لگا دیا, ابا آپ نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جائیں گے آپ. اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یار ابا کو ایسے نہیں سمجھاتے, یار پھر جیسے سمجھاتے ہیں میری سمجھ میں آیا نہیں, تو میں نے کہا پھر جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا سمجھا دو. او بھائی ابا کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. ابا کو سمجھانے کے لیے یا تو دادا سے رابطہ کیا جائے کہ ابا کے ابا ہی سمجھائیں گے. دادا نہیں ہے, جیسے کہ آج کل شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں لوگ. تو دادا اگر نہیں ہے, میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بتا دوں میں ڈھیٹ بہت ہوں. آپ یہ سمجھو گے کہ میں شادی وادی میں بیان چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہو. آپ دنیا چھوڑ دو گے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, یہ بیان نہیں چھوڑوں گا میں. یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے نا. دیر سے شادیاں, پھر نہ طلاق یافتہ کی ہو رہی ہے نہ بیوہ کی ہو رہی ہے. بچیوں کی شادیاں 25 30 سال میں جا کے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. جلدی تھوڑی ہو رہی ہے, تو بہت لیٹ ہو رہی ہے بھائی. بر وقت ان کا نکاح نہیں کرتے, ابھی تو پڑھنا ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے, ابھی تو MSc MA کرنا ہے, ابھی تو فلانا کرنا ہے. او بھائی جان پہلے تو شوہر کا انتظام کرنا ہے, پھر شوہر پڑھائی کا انتظام کرے گا اس کے لیے. جس کی امانت ہے اس کو بولو خود پڑھاؤ اس کو. ایسا شوہر نہیں ملتا تو پھر ایک الگ بات ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ شوہر کرتا ہی نہیں, بندہ لوگ کرتے ہی نہیں شادی, ان کو ایجوکیٹڈ چاہیے نا, ریڈی میڈ بیوی چاہیے, ان کو ڈاکٹر بن چکی ہو, پڑھی لکھی ہو. تو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ مت لو, آپ ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو
خود ہی پڑھا دو, 8ویں پاس میٹرک پاس لڑکیوں سے شادی کرو. بولو بھائی بیگم اب آپ ہماری ہو, بتاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں خرچہ اٹھاؤں گا آپ کا, انجینئر بننا ہے MBA کرنا ہے میں ہوں نا. ابا سے بولو ابا 2 پیسے آپ کی بہو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. خرچہ باپ کا ہوتا ہے, فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. باپ کے ایک دھیلے کام نہیں آتی وہ, تبھی بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن رہی ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے ہم چیختے رہیں گے, بولتے رہیں گے ان مسائل پر. آپ بور ہو جاؤ گے, لیکن آپ بھی ڈھیٹ ہو. میں اگر بولنے میں ڈھیٹ ہوں تو آپ عمل نہ کرنے میں ڈھیٹ ہو. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہر بیان میں بولتے رہو, کریں گے ہم, پھر بھی نہیں, چلائیں گے ہم اپنی. تو غریب لوگوں کی بچیوں سے شادی کرو, یا بے شک امیر لوگوں کی بچیوں سے کر لو, کم عمر بچیوں سے کرو شادی اپنے بیٹوں کی, اور بولو بھائی آپ نہ تعلیم دیں, ایجوکیشن کون دے گا, ہم ادھر لے آؤ, ہم پڑھائیں گے اس کو. بھائی آپ کی بہو ڈاکٹر ہوگی, اچھی بات ہے, آپ کی عزت ہوگی بھائی, تو خرچ جس کی عزت ہو رہی, خرچہ اس کا ہوا نہیں ہے سالے کا, معذرت کے ساتھ. خرچہ ایک دھیلا کیا نہیں ہے, فری پھوکٹ میں عزت کروا رہے اپنی, میری وائف ڈاکٹر ہے. پیسے خرچ کرو, سمجھ رہے ہیں, پھر بیوی بھی قدر کرے گی. بیوی کو پتا ہے میرے سسر نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے اوپر, اور نہ خرچ کرنے کا قائل ہے. میرے میاں نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا, خرچہ سارا میرے باپ کا ہوا ہے. اور اب سسر یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ عزت دے جو باپ کو دی تھی. تو آپ باپ بن کے دکھاؤ گے تو عزت ملے گی بھائی. فری پھوکٹ کی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. آپ دل بڑا کرو گے تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی. تو ایسے باپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, ہم بیان میں ایسے باپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن ایسے باپ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, اور ایسے داماد یا ایسے بیٹے پیدا ہو گئے مارکیٹ میں, تو ہم یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے. تو فی الحال ہم سورہ قلم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بھئی چونکہ میرا مقصد اصلاح ہے, تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ نہیں سمجھانا, یا خاموشی اختیار کرنی ہے. اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک سمجھانے کا کوئی سوٹیبل طریقہ سمجھ میں نہ آ جائے. خواتین اپنے شوہروں کو سمجھانے بیٹھتی ہیں, پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی. وہ میاں تانے دیتا ہے, بھائی تو کیا میری کوئی ایسا جو ہے کوئی تھانے دار ہے جو مجھے سمجھا, الٹی سیدھی نا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے یہ میری عزت نہیں ہے اس کے دل میں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھتا ہے. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, نقصان. تو اس میں بہت سوچنا ہے کہ یار کوئی سوٹیبل طریقہ ہو سمجھانے کا. سمجھانا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو. تو ابا میں کوئی گڑبڑ ہے, اماں کو نہ بتا دیں کہ ابا کو سمجھائیں. پتہ چلا اماں کو جا کے بول رہے ہیں ابا کو, وہ اماں جب ابا کو سمجھائیں گے نا تو وہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اگر تعلقات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے دادا سے رابطہ کریں. اگر خود بیان بتانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ابا میں خرابی ہے تو اس موضوع پہ اگر کوئی بیان ہے وہ ریکارڈنگ چلا دیں, بیان لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بے دین جگہ پر. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا, یار میرے ابا میری بہنوں کی شادی صحیح جگہ نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا, بہنوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. جن سے شادی ہو رہی تھی وہ کچھ چھٹا مٹا لگاتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ پیسہ دیکھا ابا نے. تو مجھ سے بیٹے نے رابطہ کیا کہ ابا سے وہ بات کرتے نا, ابا غضبناک, ابا اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میری بیٹی ہے تجھے زیادہ فکر ہے. بھائی باپ تو یہی کہتا ہے نا, یار باپ میں ہوں اور تو زیادہ فنڈر بن رہا ہے. تو باپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے, لیکن بنا لیتے ہیں. بھائی مارکیٹ میں باپ اسی قسم کے چل رہے ہیں نا, سمجھداری آج کل کہاں ہے. تو اب بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے تو ابا اس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں
وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میں باپ ہوں, گویا یہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میری بیٹیوں کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے, تو مجھے سمجھائے گا, اس طرح کی سچویشن. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں اس نے مجھے بتایا بھائی بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں تو سمجھانا تو ہے, بہنوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بھائی کوشش کرو چاچا سے رابطہ کرو, چچا سے, کہ وہ آپ کے ابا کو سمجھائیں. وہاں سے بھی نا امیدی ہو گئی. میں نے کہا وہ ابا کے فلاں دوست سے رابطہ کرو, وہ آپ کا نام لیے بغیر خود سے باتوں باتوں میں ابا سے کہیں یار تم نے جہاں رشتہ طے کیا ہے نا, ابے بھائی وہ تو صحیح لوگ نہیں. اس طرح آپ کا نام نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی اور گنتیاں سکھا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تمیز سے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں. ہمارے تمیز ہے ہی نہیں, جو اٹھائے منہ میں جا کے بول دیتا ہے. تو ایک جنگ چھیڑنی ہر ایک کو, آگ لگانا ہر ایک کو آتا ہے, اور پھر آگ لگا کے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب آگ لگا دی, ابا نے کہا غیرت کا تو مجھے سمجھا رہا ہے, تو ابا آپ غیرت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ ہے بھائی میں نہیں کرنے دوں گا, ایسے ہے نا, میں دیکھتا ہوں یہ شادی ہو کے دکھائے میں چلا جاؤں گا. تو وہ پورا ایک چنگیز خان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے گھر کے اندر. تو اس میں کیا کیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بڑی تمیز سے لے کے چلنا ہے بھائی اس معاملے کو. میں نے کہا چاچا سے رابطہ کرو. اس نے کہا چاچا لفٹ کرانے کے لیے تیار. میں نے کہا ابا کے دوستوں سے رابطہ کرو. دوستوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. سب طرح سے مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو, دیکھو ایک ابا کو ان بہت سارے القابات لگا کے ایک خط لکھو, پیارے ابا, بہت ہی پیارے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ اس نے جو بھی, بہت ہی پیارے ابا, آپ کا ہم پر احسان ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے میں ایک مشورے کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. آلٹرنیٹ بھی تو بتاؤ نا بھائی, وہ چرسی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بغیر چرس والا اچھا دکھا دے تو میں وہاں کر لوں گا. آلٹرنیٹ ہے نہیں تو وہ پھر ابا ہی کہتے ہیں یار بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرو. انہوں نے وہ بھی کیا. پھر وہ جو چرس پیتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ابا یہ تو, ابا بیچارہ پریشان تھا یار, چلو سٹا ہی لگا رہے ہیں نا, بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں تو چرس پینا, پھر بھی شراب تو نہیں پی رہا, وہ اس کو دیکھ رہے تھے ابا چرس کو. تو ہوتے ہوتے کیا کیا, ابا کو بڑا تمیز سے خط لکھا, مجھے پڑھوایا انہوں نے. میں نے کہا یار بڑا خاندانی خط ہے, اور القابات لگا کے آلٹرنیٹ ہے, اور پھر بھی بہرحال معاملہ تو آپ ہی کرنا, تو فیصلہ آپ نہیں ہے, باپ تو آپ ہی ہیں. تو وہ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بچیاں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں آپ کی, اگرچہ آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہے. اس طرح کر کے بڑی تمیز القابات کے ساتھ میں نے کہا ابا کے پینٹ کی جیب میں ڈال. ابا کی پینٹ میں ایک دن ابا نے پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا, پرچہ وہ پرچہ جب ابا نے پڑھا ہے, بڑے اس میں القابات لگے ہوئے تھے, اور پیارے ابا, بہت اچھے ابا, فیصلہ تو آپ, بیٹیاں تو آپ کی ہے بھائی, آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ایسے اتنی تمیز القابات اور غیرت اور وہ سب چیزیں لگا کے نا, تو جب ابا نے پڑھا تو ایک دم نرم ہو گئے وہ. تو وہ نوجوان میرے پاس آیا کہ ابا مان گئے. ابا نے کہا ٹھیک ہے بتا یار, کہیں اور چرسیوں سے جان چھڑائی, کہیں اور شادی. تو یہ تو ایک واقعہ. پھر بھی نہ مانتے, بھائی چھوڑ دو یار, کیونکہ اب بچیوں کو گھر سے تو نہیں بھگا سکتے نا بھائی, کیا خیال ہے, وہ تو پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گی. تو آپ کے جو اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ انسان کیا کرے بھائی, کیونکہ اب اس سے آگے آپ نکلیں گے تو سوائے لڑائی, یا تو ہوتا نا زبردستی بھی کر سکتے تو بھی کر لیتے, لیکن زبردستی کا نتیجہ نکلتا نہیں ہے. میں نے تو ان سے کہا کہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو زبردستی توڑواؤ یہ رشتہ, چرسیوں کے حوالے نہیں کرنا ہے, لڑو, لیکن اس صورت میں لڑو کہ لڑنے سے فائدہ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر خام خامے لڑائی کر کے, کیونکہ ظلم سے روکنا تو بہرحال ضروری ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے تمیز سے کام ہو گیا. یہاں معاملہ اسی طرح یہ بھی ہے کہ چھوٹا بھائی اور بڑے بھائیوں میں اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے پاس جب کیس آتا ہے نا تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, زیادہ تر غلطی چھوٹے کی ہوتی ہے. اول نظر میں بڑا غلط ہوتا ہے,
ظلم کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ظلم کی وجہ کون بنتا ہے؟ بولو بھائی, چھوٹا. وہ عزت نہیں دے رہا ہوتا, وہ کیا نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے چھوٹے کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا, وہ بار بار فنٹر بن کے نا گھر میں چیزیں لا کے دے رہا ہے, اے بھائی یہ لو, کس کو پیسے چاہیے, فروٹ چاہیے, یہ لو. بڑے کو نا ایک لاشعوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے, تو آپ خود موقع دے رہے ہو اس کے دل میں اپنی نفرت پیدا کرنے کا. یہ بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے کہ بڑے کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ بڑا تو ہی ہے, صحیح ہے نا. جس کو اللہ نے ایک دفعہ بڑا بنا دیا نا, تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ آپ ہی بڑے ہو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے ایک سینئر استاذ تھے, ایک جونیئر استاذ بھی تھے, دونوں استاذ میرے بیٹھے ہوئے تھے. جو سینئر استاذ تھے وہ میرے بھی تھے اور میرے استاذ کے استاذ بھی تھے. تو میں نے مسئلہ جونیئر سے پوچھنا شروع کر دیا نا وہاں بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ مسئلہ بتائیں. مجھے انہوں نے, وہ پٹھان تھے نا استاذ میرے, انہوں نے ایسے لال سرخ غصے میں آنکھیں دکھائی, نہیں کیوں کر ایسا کر کے نا, جیسے پٹھانوں کی آنکھیں ہو جاتی ہیں نا غصے میں, ایسے آنکھیں دکھائیں, اتنا غضبناک ہوئے. انہوں نے بولا بھائی وہ جب بڑے بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو ان کی انسلٹ ہے نا. نہیں آ رہی, یہ تو اگلے کی توہین ہے. جب ایک سینئر بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو بے ادبی. اگلا بولے گا یار اتنی تمیز نہیں سکھائی چھوٹوں کو. یہ چیزوں کا لوگ خیال, بولو بھائی, نہیں کرتے. دیکھو بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ رشتے کی بات, کہیں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنی ہے, بیٹے سے کر رہے ہو, اس کے باپ سے نہیں کر رہے وہاں بیٹھ کے, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ شادی تو بیٹے کی ہو رہی ہے نا, باپ کی تھوڑی ہو رہی ہے. یہ دلیل خاندانی لوگوں میں چلے گی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اور وہاں بیٹا کہہ رہے ہیں ہاں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, بتائیں کیا ایسی آپ کی بچی, کتنی ایجوکیشن ہے, میرا بھی ارادہ ہو رہا تھا شادی کر. باپ کی طرف نہیں بھیج رہا کہ ابا سے پوچھیں. اگرچہ اس نے شادی کرنی ہے, رائے اسی کی ہے, لیکن خاندانی لوگوں میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے. باپ بولے گا, تھپڑ مارے گا, کم بخت جب تجھ سے بات کر رہے تھے تو بول دیتا نا ابا بیٹھے ہوئے, ان سے کرو بات, یہ میرے ابا ہیں. بھائی نہیں آ رہا. اگر چھپڑ میں کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, ابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے سیٹنگ ویٹنگ پوری ہو جائے پھر ابا کی طرف جائیں گے. ٹھیک, باپ موجود ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کے سامنے کسی نے بات کی اور بیٹا خود دلچسپی لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف, اس بندے کے خلاف تو نہیں ہوگی, بیٹے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ اس بیٹے کو اس موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا بھائی میرے والد صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کریں, یہ میرے بڑے ہیں. اب باپ سے بات نہیں کی, ڈائریکٹ باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے, بچے سے بات ہو رہی, بچہ دلچسپی لے رہا, اچھا میں آپ کو بتاؤں گا, گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا, آپ میں ابو سے مشورہ کر کے بتاؤں گا بعد میں, چلو یہ بھی غنیمت ہے, اتنا بول دیا, اتنا بھی نہیں بول رہے ہوتے. اب باپ کے دل میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے نا, تو یاد رکھیں پھر بڑا, جب بیٹا بیٹھ جاؤ, جب ایک دفعہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نفرت نکلتی کسی اور طریقے سے ہے. وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ کہے گا یہ جب بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے نہیں سمجھایا, بڑا نہیں, وہ پھر وہ دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ آپ سے کوئی کام کہا, آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے, تو وہ غصہ وہاں اتار رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کم بخت ٹائم پہ کام نہیں کرتا. آپ کہتے ہو یار ابا 5 منٹ لیٹ پر اتنے غصہ, ابا پھر یہ نہیں کہیں گے تو نے یہ کیا تھا, یا وہ دل میں بات جب بیٹھتی ہے تو نکلتی کسی اور اسٹائل میں ہے. یہ بڑے کی فطرت ہے, یہ کسی اور اسٹائل میں نکل رہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ اور الجھن کے, یار ابا میرے دماغ خراب ہے ان کا, میرا خیال ہے ابا پتہ نہیں دماغ ان کا کیا ہو گیا, جیسے جیسے ان کا بڑھاپا آ رہا ہے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا ہے. تو یہی چیز, یہ حالانکہ وہ مسئلہ کیا تھا, اس کے دل میں جو ایک شیطان نے باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا, وہ یہ ڈال دیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتا. اب وہ کسی اور طریقے سے نفرت نکلے گی, اور وہ جس طریقے سے نکلے گی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, جس سے آپ کے دل میں اور نفرت پیدا, پھر اور بے ادبیاں, پھر وہ ایسی ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ بن جاتا ہے نا, پیچیدہ. پھر آپ کسی کو سالس بنائیں گے, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. ٹھیک ہے نا, اس سمجھ میں نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھے گا ابا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے, یہ 5 منٹ کام میں تاخیر پر اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھے گا.
حالانکہ اس کے پیچھے کہانی بولو بھائی کچھ اور ہوگی. یہی حال ماؤں کا ہوتا ہے. ماں بیٹیوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ماں کی عزت نہیں کر رہی ہوتی, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کر رہا ہوتا. یہ سارے الٹے طریقے سے پھر یہ سب چیزیں نکل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بڑا جو ہے نا, جو بھی خاندان میں, اس کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت دی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ عزت پہ اگر عزت دار ہوگا, خاندانی ہوگا, تو عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ پھر اگر وہ غلط کر رہا ہے, آپ پوری عزت دے رہے, پھر غلط کر رہا ہے, تو پھر اس غلط کو ہم کیا کہیں گے؟ غلط. کہ بھائی جب چھوٹا آپ کی عزت دے رہا ہے, آپ ہر جگہ اسے ذلیل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ پھر مسئلہ ہوگا. تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر ابا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دو. اصلاح معاشرہ میں جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو آپ نے کئی دفعہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسٹائل آپ کا کیا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟